अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह हमारे दोस्त बहुत ही प्यारे उम्रा करके आए हैं। मैं इनसे कुछ थोड़े से सवाल जवाब करूँगा जो हमारे लिए भी हमें भी ज़रूरत हो आइंदा आने वाले वक्त में। अल्लाह ताला तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप उम्रे से कब वापस आए हैं? मैं कल ही आया हूँ। कल ही आए हैं। तो उम्रे पे ये अमूमन उम्रा तो हम करते हैं, उसमें पता भी है कि सुना है कि उम्रा करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? लेकिन जी, आप किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक मस्जिद नबवी की ज़ियारत, खाना काबा के तवाफ। वो तो उम्रा के अंदर जी मस्जिद नबवी, वो जो उम्रा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की खातिर होता है। और वो खाना काबा में आप जाते हैं, आपको सबसे पहले नियत करनी पड़ती है। जिसके कोई 5 मकात की जगह है, वहाँ पर आपको जाना पड़ता है। जब आप हम चूँकि जहाज़ पे गए थे, तो जहाज़ में उन्होंने अनाउंस किया था आधा घंटा पहले कि यहाँ से अब मकात शुरू हो रहा है, आप अपने एहराम बांध लें। और एहराम बांधने के बाद जौन सा है, आप फिर उम्रे की नियत करते हैं, 2 नफल अदा करते हैं। और फिर उसके बाद आप ना नाखून काट सकते हैं, ना आप खुशबू लगा सकते हैं, किसी किस्म की खुशबू भी नहीं? किसी किस्म की खुशबू भी नहीं लगा सकते। एहराम को टच नहीं कर सकते। कहते हैं कि आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं, जिस्म को लगा सकते हैं, मगर एहराम को नहीं लगा सकते। जब एहराम बांध देते हैं, एहराम दो हिस्सों में मुश्तमिल होते हैं? जी, एक 2 सतर होते हैं। एक नीचे वाले हिस्से को ढांपने के लिए होता है, और एक ऊपर वाले को हिस्से को ढांपने के लिए होता है। और एहराम के अंदर कोई जोड़ नहीं होता, ये अनसिला कपड़ा होता है। हंसला होता है, बहुत अच्छी बात है। और फिर जब आप 2 नफल अदा कर लेते हैं, आप नियत कर लेते हैं, ना आप किसी जानदार को मार सकते हैं। और उसमें यही है कि जब आपने हराम बांध लिया अल्लाह ताला की खातिर, तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रखें, फजूल बात ना करें, अपना वक्त जो है वो ज़िक्र इलाही में गुजारें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, दुआएं करें। और फिर जब आप दुआएं इसकी कोई महसूस होती हैं? कुछ दुआएं अपनी ज़ुबान में ही करें, मगर जब आप तवाफ़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको, जब आप तवाफ़ शुरू करते हैं, तो आप दुआएं करते हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बाकी आप अपनी दुआएं हैं, फिर मुख्तलिफ वहाँ से बुक्स मिल जाती हैं, उसके अंदर तवाफ़ की दुआएं हैं, वो आप दुआएं ले सकते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ जगह से मिल जाती हैं, जहाँ पर मकात बने हुए हैं। अगर आप वहाँ से जाएं, तो वहाँ पर अगर आप नफल अदा करते हैं, जैसे मस्जिद आयशा में आप जाते हैं, तो वहाँ पर वो बुक्स पढ़ी हैं, इंग्लिश में भी पढ़ी हैं, उर्दू में भी पढ़ी हैं, बाहर से सेल भी अच्छा, कर वो जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जो अंदर पड़ी होती जो है? मस्जिद के अंदर से मिलती हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, मगर जो बाहर बुक्स, जो स्टॉल ज़रा लगे हुए हैं, उधर से अगर आप लें, तो वो तकरीबन आपको 5 रियाल की एक किताब वो देते हैं। 5 रियाल पाउंड कितने बनते हैं, या यूरो 5 को? रियाल शायद 1 पाउंड या कुछ बनते होंगे। आप इधर आ जाइए, ये भी तो आप करके हमारे इधर आ जाइए। तो बस इसी तरह ही है कि वो फिर आपने करना है, आपने एहराम बांधा है, आप उधर जाएंगे, फिर आप सबसे पहले खाना काबा जाएंगे। खाना काबा जाकर वहाँ पर जो हिजरा अस्वद है, वहाँ से आपका जो सा तवाफ़ शुरू होगा, वहाँ से आप तवाफ़ करेंगे। 7 चक्कर आपने खाना काबा के लगाने हैं, हर चक्कर में दुआ करनी है। मखसूस दुआएं जो सी हैं, वो कोई ऐसी नहीं है कि आपने वही करनी है। जो तवाफ़ की दुआ है वो आप पढ़ें, और जो रब्बाना आतिना वाली दुआ है वो पढ़ें। उसके बाद आप अपनी ज़बान में रुकें, दुआएं करें, और जो से आपने दुआएं करनी है वो करें। और इस तरह अपने 7 चक्कर पूरे करें तवाफ़ जो से हैं, और 7 तवाफ़ पूरे करने के बाद फिर आप मकाम इब्राहिमी पर जाएं, वहाँ पर 2 नफल अदा करें। वहाँ पर 2 नफल अदा करने के बाद फिर आप ज़मज़म पिएँ, 3 हिस्सों उसको 3 घूंटों में ज़मज़म को पिएँ। ज़मज़म पीने की दुआ पढ़ें, जिसमें आता है कि अल्लाह ताला मेरे लिए ये इल्म को नाफ़े और बाअमल बनाए, और
وہ جو زمزم کی دعا ہے وہ آپ پڑھیں اور وہ 3 گھنٹوں میں پینا جو ہے نا وہ سنت ہے، اور سیر ہو کے پئیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے صفا مروہ کی طرف جائیں، صفا کی طرف جائیں، وہ صفا یہ پہ کتنا فاصلہ بنتا ہے تقریباً صفا کا اور خانہ کعبہ کا؟ یہ تو مکہ میں ہی ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہیں، مسجد وہ جو خانہ کعبہ کے اندر ہی ہے، وہ خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہے بالکل۔ تو پھر آپ جب صفا مروہ پہ جاتے ہیں وہاں سے آپ صفا سے شروع کرتے ہیں، اس کے آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں ٹوٹل، ٹھیک، ایک چکر صفا سے مروہ جاتے ہیں، ایک چکر ہو جاتا ہے مروہ سے صفا آتے ہیں، دوسرا چکر ہو جاتا ہے، یہ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ نہیں ایک صحت مند انسان وہ کتنے چکر لگا سکتے ہیں، جو کتنے کتنے وہ گھنٹے جتنے لگتے بھی ہیں؟ جس نے بھی چکر لگانے ہیں اس نے 7 پورے لگانے ہیں عمرے کو پورا کرنے کے لیے۔ اچھا کچھ لوگوں کو تو ویل چیئر پہ بٹھا کے ہاں لگواتے ہیں، تو وہ بھی؟ وہ ویل چیئر پہ ان کے لیے علیحدہ ٹریک بنا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں، تو آپ کے بھی ویل چیئر کے ٹریک ہیں، آپ اس کے اوپر جا کر ویل چیئر کے اوپر جو ہے نا وہ ٹریک لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جون سی طواف ہیں وہ جو 7 چکر ہیں وہ تو آپ نے لگانے ہی ہیں، اور اس دوران اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کچھ ہے تو پھر آپ نے جہاں سے طواف اپنا چھوڑا ہے یا جہاں سے آپ نے وہ آپ کا وہ صفا مروہ والا جو چکر 7 چکر ہے جہاں سے آپ کا ٹوٹا، پھر آپ کو وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ اچھا پھر جب آپ کے صفا اور مروہ کے چکر پورے ہو جاتے ہیں پھر آپ جاتے ہیں اور پھر اپنے جو ان سے بال کٹواتے ہیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنا سر جو ہے وہ پورا منڈوا لیں تو وہ ٹھیک ہے، زیادہ مردوں بہتر کے ہے لیے؟ مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے وہ ایک بالش جو سا ایک اتنے بال 1 انچ کٹوانے، ہاں تقریباً، ہاں وہ بال کٹوانے ٹھیک ہے۔ ضروری ہیں، تو بس یہ کرنے کے بعد آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ عمرہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے کتنے عمرے کیے ماشاء اللہ؟ میں نے 3 عمرے کیے ہیں 3 عمرے؟ جی اچھا تو آپ تو ایک گروپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے نا، جی۔ تو وہ کیا آگے سے بھی گروپ لے کے جانے کا پروگرام ہے یا؟ ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، ابھی تو کل ہی آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ہے سپتمبر میں جانے کا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہوگا اگر بندے کو مناسب پہلے ہوگا۔ یہ ہے کہ ابھی حج وغیرہ اب تو ویسے ہی بند ہو رہا ہے عمرہ، اچھا کیونکہ حج کے دن شروع ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر جب جیسے وہ حج وغیرہ ختم ہوگا پھر اس کے بعد وہ صفائیاں وغیرہ کا وہ ہوتا ہے، پھر جب عمرے کھلیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کوشش کریں گے جانے کی۔ اچھا جانا اس چاہیے، بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو سے لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اس کو کریں، جب تک آپ اس کو کریں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا میں نے دیکھا کہ عمرے سے جب آتے ہیں تو ایک مختلف قسم کا انسان ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بچے جیسے میں ابھی بلا رہا تھا، وہ عمرے سے پہلے جب گیا تھا تو وہ جو وہ بولتا تھا وہ بھی تھوڑا لوٹ بولتا تھا، بھاگتا تھا، ینگ خون ہے بالکل ابھی بچہ ہے، وہ بھی بہت تیز، مگر اب جب سے عمرے پہ آیا میں نے دیکھا اس نے ٹوپی بھی نہیں اتاری، ابھی 1-2 دن ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی فرق ہے، اور باقیوں کو بھی جو ملا انہوں گروپ کے لوگوں کو ان میں ایک تبدیلی آتی ہے، یہ واقعی لائف میں تبدیلی آ جاتی ہے، ادھر کیسا ماحول ہوتا ہے؟ مجھے تو ہم تو حج کے دنوں میں دیکھتے ہیں اکثر اوقات نا، تو وہ ماحول ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ادھر انسان ایسے ہے کہ جیسے انسان فری ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بندش نہیں، کوئی کچھ نہیں، پیس آف مائنڈ ہو کے پھرتا، اور انسان ادھر جو ایک ملٹی ملینر ہے وہ بھی انہیں 2 کپڑوں میں پھر رہا ہے ننگے پاؤں، غریب اور آدمی جو ویسے غریب آدمی ہے وہ بھی ویسے پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ کے انسان گھر میں جاتا ہے اللہ انسان کے دل کو بھی سکون ملتا ہے، اس کے ذہن کو بھی سکون ملتا ہے، تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بالکل تعالیٰ بالکل کرتا صحیح۔ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لگاؤ ہو۔ اچھا ادھر جو اور بھی جو صورتحال ہے، کوئی کسی سے کوئی نفرت کا اظہار کرتا ہو، جیسے ہمارے ملکوں میں چلتا ہے نا، وہ مختلف عقیدوں کی وجہ سے کوئی نہیں، سارے سیم ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سے سارے ہوتے ادھر ہیں۔ جا کے کوئی پتہ نہیں کون سنی ہے کون شیعہ ہے کون کیا ہے، بس ادھر سب اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. ادھر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، یا تم کیا ہو. بس ہر کوئی اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے لگا ہوا ہے. اچھا، وہ ایک اور چیز جو سوشل میڈیا پہ اکثر وائرل ہوتی ہے، ہم تو جب ہمیں موقع دے گا خدا تعالیٰ جائیں گے تو دیکھیں گے. وہ سنا ہے کہ وہ پہاڑوں پہ یا راستوں پہ کچھ ایسے بیگرز بھی ہوتے ہیں جو کم از کم ایشین ممالک سے جاتے ہیں، مسلم ممالک سے یا دنیا کسی ممالک سے بھی، جو بیگنگ کرتے. کیا کوئی آپ نے دیکھا کوئی؟ ہاں جی، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں، مانگتے ہیں اور واسطے دیتے ہیں، اللہ کے واسطے دے جو، یہ کرو وہ کرو. مگر یہ ہے کہ سعودی حکومت ان پہ سختی کرتی ہے اور وہ ان کو الاؤ نہیں کرتی. اور مگر پھر بھی جو لوگ اپنے عادت سے مجبور ہیں، جن کا پیشہ یہی ہے، وہ تو پہنچ ہی جاتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں سے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ اگر لے کے جائیں گے فیملیوں کو یا یہ نیکسٹ ٹور جو ہے، تو کیا آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ اور اس میں صرف یہ بتائیے کہ ادھر خوراک کا کیا سسٹم ہوتا ہے، خوراک کتنی ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ وہ تو ابھی ہم پیکج ہم بنائیں گے تو وہ اس کے بارے میں آپ کو ایک پراپر ویڈیو شیئر کر دیں گے، اس کے اندر آپ کو ساری تفصیل بتا دی جائے گی. نہیں، کوئی نہیں. اور میں آپ کاٹا گا آپ جڑا ہے نا، نہیں پوچھنا تھا، کوئی نہیں کرنا چلو. نہیں. اچھا، تو اور ادھر ویدر کیسا تھا نارمل؟ عموماً جو یورپ کے لوگ ہیں وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر جائیں گے تو شاید ویدر برداشت کریں گے، یعنی ٹمپریچر بہت زیادہ ہوگا. ویدر کیسا تھا؟ ویدر بہت اچھا تھا. اور شام کو میں نے عمرے کیے ہیں سارے، اور شام کو تو ایسے ہی تھا موسم جیسے یورپ میں ہوتا ہے. کوئی گرمی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، ایسے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو بہت بہترین موسم تھا. اچھا، یہ جو عمرہ کرنے کا شام کے ٹائم، اس کا مطلب 24 آور وہ عمرہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا گھر کا طواف ہر ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. 24 آور لوگ ادھر ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. 24 آور اس کا مطلب کسی ٹائم بھی آپ جا سکتے ہیں، یعنی رات کو اگر ٹھنڈ محسوس ہو. کسی ٹائم جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، دوپہر کو جائیں، صبح کو جائیں، شام کو جائیں، ہر ٹائم وہاں پر طواف ہو رہا ہے. لوگ عمرہ کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے کچھ لوگ ویسے ہی طواف کر رہے ہیں بغیر عمرے کے. اچھا، ایک اور مجھے بتائیں خاص بات کہ آپ نے عمرہ کیا، آپ کا ہوٹل تقریباً کتنے فاصلے پہ تھا؟ میرا 15 منٹ کی واک پہ تھا. واک پہ؟ ہاں جی. اور ہوٹل کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اگر 24 آور عمرے ہو رہے ہوں، عمرے کر رہے ہوں لوگ، تو 24 آور ہوٹل سے کسی وقت بھی کچھ بندہ جا سکتا ہے؟ باہر کنوینس ہوتی ہے؟ ہاں، باہر ہر ٹائم ٹیکسیاں کھڑی ہیں، بعض ہوٹلوں کی شٹلز ہوتی ہے، ٹیکسیاں کھڑی ہیں، پیدل نہیں جا سکتے. ٹیکسی والے کو دیں 10-15 ریال دیں، وہ آپ کو احرام میں چھوڑے گا، ادھر حرم میں چھوڑے گا. وہاں سے نکلیں، ٹیکسی پکڑیں، ہوٹل میں آ جائیں. اچھا، اینی ٹائم آپ کر سکتے اینی ہیں؟ ٹائم، اینی ٹائم. اینی ٹائم. اور دن کے وقت اس کا ادھر کا ویدر جو گرم ہوتا ہے، نارمل کتنے ٹیمپریچر تھا آج کل کے موسم؟ پتا نہیں، میں نے نوٹ نہیں کیا، ویسے میں نے دیکھا تھا مگر انٹرنیٹ. ویسے گرمی تھی. محل 30 30 سے 40 کے درمیان نہیں تھا. نہیں، 30-35 میں نے آپ کے جانے سے پہلے میں نے نوٹ کیا تھا، مگر ان دنوں میں 30 سنا گیا تھا پھر نا. اچھا. اچھا، 30 ٹمپریچر تھا اس ویدر میں، اس صورتحال میں. یورپ سے جب جاتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، ادھر اتنا 30-35 کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے نا. بالکل. تو اس کا مطلب کہ وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اور جو میرا سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ بچے ادھر، کیا بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں ویسے ماحول کو، یعنی عبادت کر رہے ہیں سارے؟ ایک یہ تو ایک اسپرچل چیز ہے، اس کو ہر چیز ہی اپنے اپنے حساب سے اس کو انجوائے کرتا ہے. بچے بھی انجوائے کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ جائیں احتیاطی طور پر کچھ اپنے ساتھ میڈیسنس لے کے جائیں، جیسے کہ پین کلرز ہیں، یا کوئی بخار کی دوائی ہے، یا اگر آپ اموکسل یا پینسلین کوئی اینٹی بایوٹک وغیرہ ساتھ لے کے جانے چاہیں تو لے کے جا سکتے ہیں، ان کیس کہ اگر آپ کے وہاں پہ کوئی وائرس انفیکشن ہوتا ہے یا کچھ، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ جانے سے پہلے، عمرہ پہ جانے سے پہلے کم سے کم 2 سے 3 ہفتے اپنے آپ کو دیں. تھوڑی بہت واک کرنی شروع کریں، ڈیلی کی گھنٹہ واک کریں، تاکہ آپ اس چیز کو صحیح طرح انجوائے کر سکیں، کیونکہ وہاں پر چلنا پڑتا ہے، واک کرنی پڑتی ہے.
تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار کریں اور فزیکلی طور پر بھی تیار کریں تاکہ آپ اس چیز کو بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور وہاں پر جو سی دوائیں کرنی ہیں ان کی بھی آپ پریکٹس کریں، دعائیں یاد کریں یا کم سے کم ان کو لکھیں اور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ وہاں پر جا کر کون کون سی دوائیں کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور بات بتا دیں پلیز، کہ ادھر جو واٹر پوائنٹ جگہ جگہ پہ پانی پینے کا بندوبست یا بوٹلز مل جاتی ہیں، اور کیا وہ اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ جب آپ ہوٹل سے باہر ہوتے ہیں، باہر سے پینے، تو کیا قیمت ہوتی ہے؟ مختلف ہے، کہیں پہ 1 ریال کی، 2 ریال کی، 3 ریال کی۔ ویسے تو حرم کے اندر تو سارے زمزم کے کولر پڑے ہوئے ہیں، چشمے لگا، ٹوٹیاں لگی ہیں، تو پانی تو فری ہے حرم کے اندر۔ باہر سے اگر آپ نے شاپس وغیرہ سے لینا تو وہ آپ کو پیسوں سے ملنا ہے۔ اچھا اگر کوئی بندہ ادھر جاتا ہے، ظاہر ہے فیملی ہوتی ہے، تحفے تحائف لیتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو علیحدہ بیگ ایک اور ہونا چاہیے جو آپ ریزرو کرا دیں، اس بیگ کا خرچہ ایئر لائن جو بھی لے گی وہ دینا پڑے گا نا؟ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی ایئر لائن پہ جا رہے ہیں، بعض ایئر لائن کے ساتھ آپ کو لگیجز دیتے ہیں، بعض میں نہیں دیتے۔ اچھا جو جو رخصت لے کے جانا پڑتا ہے، کبھی سستی ٹکٹ ہوتی ہے نا، لے کے جاتے ہیں یا ٹور پہ جا رہے ہیں رخصت لے کے جاتے ہیں، تو اس میں وہ کتنا سامان ڈال سکتے ہیں؟ وہ تو ایئر لائن ٹو ایئر لائن ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پہلے نہیں بتائی، جیسے وقت کے لحاظ سے نا، وہ تو آپ جس ایئر پیکج کی ایئر قیمت لائن سے ٹکٹ کریں گے وہی آپ کو بتائے گی۔ صحیح۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، خوش قسمت ہیں آپ۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ کافی سارے تحائف بھی آئے ہیں، یہ انگوٹھی بھی ادھر سے آئی ہے، خوش قسمت ہوں کہ یہ خانہ کعبہ سے آئی ہوئی ہے، یعنی اس ایریے سے، اس بستی سے آئی ہے جہاں ہمارے پاک پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی تھی، وہاں سے یہ بھی آئے ہیں، اور بھی گلاسز بھی آئے ہیں، بہت سارے تحائف آئے ہیں، کھانے پینے والے بھی۔ البتہ میں آپ کا سر بہت شکر گزار میں ہوں۔ ایک بات آپ کو جی بتاؤں، جانے سے پہلے ہم سوچتے تھے مکہ مدینہ پاس پاس ہیں، مگر مکہ اور مدینہ کا تقریباً 400 سے 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اچھا جو مکہ سے مدینہ کا ہے۔ تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مکہ مدینہ، جیسے بولنے میں ساتھ ساتھ لگ رہا ہے، وہ اتنا ساتھ ہے نہیں ہے، اچھا یہ جا کے پتہ چلتا ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک۔ اچھا ایک مکہ مدینہ کافی فاصلہ ہے۔ ہاں جی۔ اچھا پھر ایک اور بات بتا دیں، جب طواف کرتے ہیں یا ایک تو حج ہوتا ہے، دوسرا عمرہ جب کرتے ہیں اس میں لازمی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک بھی جانا ہے، یعنی مدینہ کا بھی چکر لگانا؟ نہیں اس میں لازمی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ حج میں بھی ہے، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ عمرے بھی نہیں لازمی؟ حج تو یہ حضرت ابراہیم سے سنت چلی آ رہی ہے نا، جی تو یہ اس چیز کو کرتے ہیں، اور یہ سارا مکہ میں ہی کرنا ہوتا ہے۔ وہ تو پھر کیونکہ ہمیں اپنے نبی سے ان سے پیار ہے، اس وجہ سے ہم ان کے روزے پہ جاتے ہیں، ان کے اسلام کے لیے، ان کو حاضری دینے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری دوست ایک سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ساری زندگی یعنی 50-55 سال کی عمر میں یا 50-52 سال کی عمر میں کبھی کوئی عمرے پہ نہیں گیا تھا، تو عمرے پہ جو انسان جاتا ہے نا، وہ دوسری دفعہ تو وہ جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ جاتا ہے، تیسری دفعہ جاتا ہے، جب ایک عمرہ کر لے۔ اس نے سر وہ تقریباً 2 سال پہلے میرا پہلا عمرہ کیا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، آج ہی آئے ہیں، تو آتے سال پلاننگ بنا رہے ہیں کہ ہم فلاں مہینے میں پھر جائیں گے نا۔ تو بہت اچھی بات ہے، تو دوستوں سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ عمرے کی جو میں نے جو صورتحال بتائی ہے ساری، جو ابھی تازہ ترین کر کے آئے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو ہو سکے تو دوستوں کو شیئر کریں، یہ صدقہ جاری ہے کہ انہیں ان چیزوں کو پتہ ہو کہ دعائیں پہلے یاد کر کے آنی ہے، ادھر جا کے چلنا بھی کافی پڑتا ہے، ایکسرسائز پہلے کر کے جائیں، یعنی واک وغیرہ کریں، اور اس میں یہ ہے کہ جب واک وغیرہ کر سکیں گے، آپ کا اسٹیمنا ہوگا، آپ ادھر 1 ویک کے لیے گئے ہیں بالفرض مال، تو آپ 1 ویک میں تھوڑے زیادہ عمرے کر سکیں گے، زیادہ عبادت کر سکیں گے، اس کا ثواب ہی ہے۔ تو بہرحال بہت شکریہ سر آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔